أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. Today we are here to talk about a very significant topic, that is the significance of your degree in your job market. Assalamu alaikum everyone. Thank you for coming to Academia Magazine seminar. I am Muhammad Ibrahim Qazi, the managing editor. First of all, I would like to thank our distinguished vice chancellors of the universities in Lahore, who I consider scholars of the highest order present today amongst us. If I introduce Academia Magazine, I would start by its vision, and its vision is bringing about change in the education sector. This is the one-liner vision which we follow for the last 7 years. Academia Magazine was established back in 2017 with an aim to serve as a premier resource for education-related news, views, critiques, and developments. Today, it focuses on global education and to connect the stakeholders as a trusted voice within the education sector, addressing policymakers, university leaders, school owners, educational entrepreneurs, and its investigative reports have led to parliamentary legislation that is a feather in our cap in the last 7 years of our journey, with a dedicated team of reporters, staff, writers, search engine optimizers, technical experts, video, audio crew, who has recorded and written content over the period of 7 years. And today we stand here with 100 million views on our content since inception, and around 5,500 scholars have subscribed to our newsletter
that we send them weekly, taking the good and leaving the bad, as our vision enables us to bring the education sector at par with international competition. This all operation is being run by a network of reporters which we have with us, giving us the feed from over 280 campuses across Pakistan and in various other countries, reporting on special beats like science, social sciences, medicine, and all other emerging technologies like the AI. So we have our people stationed in these universities bringing us feed, which we deliver within the digital space, as we published for 2 years. And since media converged into a digital arena, that's why, as Pakistan's frontline education news tabloid, we engaged in these digital spaces, and currently we are at 1.5 million views a month. I would like to emphasize on our readership. Our readership is not the general public. Our audience is very specific. It is the intelligentsia. These are the intellectuals, like the scholarship sitting in front of you, and who believe in development of Pakistan and who have served in this capacity. And this readership now includes intellectuals within Pakistan as well as in the international spectacle. What we do in the bottom line is that we continue to shape meaningful dialogue in the education sector globally. This is what we really do. And this is what is our magazine all about. So today, distinguished pleasure that we have such scholars who would talk about the job market and the value of a degree, which is a challenging topic. And I hope our guests would do justice by giving a solution for the students who are sitting here and then who will listen to them after this event. Thank you very much. And now I give the metal to Mr. Muazzam Ali Khan. Thank you very much. स्पेशलिटी हैं वो उर्दू के हवाले से बेहतर है, और मैं समझता हूं कि हमारी मदर लैंग्वेज है उसमें भी गुफ्तगू होनी चाहिए. ये बहुत ही ज़बरदस्त मौका है तलबा के लिए भी और हम लोगों के लिए भी. पाकिस्तान में ऐसा कम ही होता है कि किसी इल्मी प्लेटफॉर्म के ऊपर इस तरह की गुफ्तगू को इनिशिएट किया जाए. मुस्तकबिल में क्या मसाइल दरपेश हो सकते हैं और आगे कैसे बढ़ना है, इससे अच्छा पैनल नहीं हो सकता. The topic of today's talk is very simple. Sir, from you, value of the degree in current job market. और वजह ये है कि हम आए दिन सुनते हैं एक यूट्यूबर आते हैं और वो बच्चों को एड्रेस करके कहते हैं कि why you are wasting your time in a university for 4 years? Why you are spending so much money over there? The world is for you. Come over to my side, spend a few thousand, and you will earn in million. So, sir, where university stands? What is the value of degree? मुझे ये मालूम है कि बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स और बहुत से ऐसे लोग जिनका कारोबार वाबस्ता है सर्टिफिकेशन कोर्सेज से, कि आइए और 2 महीने की कोर्स लीजिए, 3 महीने का, 4 महीने का, और डॉलर्स कमाइए, और एग्जेजरेट करते हैं कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाइए. ऐसा नहीं है. हाँ, ये ज़रूर है कि उन सर्टिफिकेशन से आपकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस ज़रूर बढ़ जाते हैं, ये ज़रूर अच्छा है, और स्किल्स भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन डिग्री ऑफ स्किल्स वो नहीं जो आपको बहुत देर तक प्रोलॉन्ग करें. हाँ, बेसिक से स्किल ज़रूर हैं, और पर्टिकुलरली आईटी के फील्ड में, जिससे आप पैसे ज़रूर कमा सकते हैं. और लेकिन अगर आप किसी कंपनी के सीईओ नहीं बन सकते हैं, ना आप किसी कंपनी के जनरल मैनेजर बन सकते हैं, ना उसकी हिरार्की में ऊपर मूव कर सकते हैं, तो हाँ, रेडीली आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है उसके चांसेस ज़रूर बढ़ सकते हैं.
اور وہ اس سرٹیفکیشن کے بغیر بھی بن سکتے ہیں اگر آپ کی ڈگری کا کریکولم اچھا ہے اور اس میں وہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈگری اگر آپ اسکلفل ہیں تو آپ امپلائیبل ہو جائیں گے. ایک تو یہ چیز ہے, ڈگری جو ہے وہ ریلیونٹ ہے اور ہمیشہ ریلیونٹ رہے گی. اور اس لیے بھی آپ دیکھیں نا, فرض کیجئے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر ہے یا ایک سرجن ہے, اس کو آپ ایک میٹرک بندے کو پکڑیں اور اسے ہارٹ کی سرجری سکھا دیں اور پھر اسے کہیں کہ ہم نے اسکل سکھا دیا, ہی از ویری اسکلفل, بڑی اچھی سرجری کرتا ہے, تو کیا اس کو آپ سرجری کرنے دیں گے؟ ایک انجینئر ہے, ایک ٹھیکیدار ہے اور وہ میٹریکولیٹ ہے اور اسے کہیں کہ اسے کہیں کہ یہ گھر بھی بنائے, یہ بریجز بھی بنائے اور یہ میگا اسٹرکچرز بھی بنائے اور پھر جو لینٹر ڈلنے ہوں تو دیگیں دیں کہ پتہ نہیں لینٹر کہیں گری نہ جائے, تو وہ انجینئر نہیں کرنا ہے, وہ ڈگری ہولڈر نہیں کرنا ہے, اس کی کیلکولیشنز نکالنی ہے, اس کی اسٹریس نکالنی ہے اور اس کے ڈیزائنز کرنے ہیں. اگر آپ نے ایک گاڑی ہے تو گاڑی کا ایک آپ اسکل دے کے ایک انڈر میٹریکولیٹڈ بچے کو ایک اچھا مکینک تو شاید بنا سکتے ہیں, لیکن آپ اسے انجن کے ڈیزائن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے یا اس کے انٹیریئر کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے, وہ آٹوموٹیو انجینئر ہی کرے گا. تو اگر پاکستان کی اکانومی اور دنیا بھر کی اکانومی ایک نالج بیسڈ اکانومی ہے اور نالج بیسڈ اکانومی میں ہائی ٹیک اور ویلیو ایڈڈ آئٹمس آپ لائیں گے تو تبھی آپ چلیں گے, اور وہ نان ڈگری ہولڈرز نہیں لائیں گے. آپ کو ایک بیسک نالج ڈگری میں دیا جاتا ہے اور یونیورسٹی میں اس یوتھ کو لایا جاتا ہے اور ان کی ایک پرسنالٹی کی ٹرانسفارمیشن کی جاتی ہے. یہ آئیلینڈز ہیں, یہاں ڈیبیٹ ہے, یہاں ڈسکشن ہے, یہاں ڈسکورس ہے, یہاں ان کی پرسنالٹی, سیمینارز ہیں, ورک شاپس ہیں, کانفرنسز ہیں, پوسٹر پریزنٹیشنز ہیں, ان کی ایک پرسنالٹی کی ایک ٹرانسفارمیشن ہے جو یونیورسٹی کے اس انوائرمنٹ میں دی جاتی ہے. اور وہ ان گریجویٹس کے جو ایونیوز ہیں, ان کے مائنڈ ہیں, وہ کھلتے ہیں اور وہ انوویشنز کی طرف جاتے ہیں, وہ انوینشنز کی طرف جاتے ہیں, وہ ہائی ٹیک ہائی ویلیو ایڈڈ آئٹمس کی طرف جاتے ہیں. یہاں وہ سیکھتے ہیں, وہ نہ صرف اپنے اساتذہ سے سیکھتے ہیں, اپنے پیئر سے سیکھتے ہیں, اپنے کلاس فیلوز سے سیکھتے ہیں. تو یہ یونیورسٹی پوری دنیا میں یہ 800 سال سے آپ کو پتا ہے آکسفورڈ چل رہی ہے, کیمبرج چل رہی ہیں, دوسری یونیورسٹیاں چل رہی ہیں. تو یہاں سے وہ جنہوں نے آج اس دنیا کو اس مقام تک پہنچایا وہ سارے ڈگری ہولڈر ہی تھے اور وہی اس کو آگے لے کے جائیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں آپ کو اپرینٹسشپ ڈالنی چاہیے, اس میں آپ کو انٹرنشپ ڈالنی چاہیے, اس میں آپ کو کچھ سکلز ڈالنے چاہیے اس کے کریکولم کے اندر, تاکہ جو امپلائیبلٹی ہے وہ بڑھے. تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امپلائیبلٹی کا صرف ایک سنگل فیکٹر یونیورسٹی نہیں ہے, اس کا ایک فیکٹر یہ ہے کہ جب آپ کی اکانومی کی جی ڈی پی 1% بڑھتی ہے تو 10 لاکھ نوکریاں نکلتی ہیں, اور جب وہ 1% سکڑتی ہے تو 10 لاکھ نوکریاں ختم ہوتی ہیں. تو ایک اس کی جی ڈی پی کا آپ کی گروتھ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. دوسرا آپ دیکھیں کہ آپ پچھلے 3 سال کا ڈیٹا اٹھائیں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں 8.25 لاکھ بچہ ہر سال پاکستان سے گیا ہے, اور اس کے رزلٹ میں آپ کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ $30 ارب کو آج کراس کر رہی ہیں. تو اس کے نا بہت سارے پلس اور مائنسز ہیں. پھر اس ایرا کو جس میں آپ رہ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں 5th انڈسٹریل ریولوشن. 5th انڈسٹریل ریولوشن کا جو جواب ہے وہ دوسری قوموں نے جو دیا ہے, یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے ان امپلائمنٹ, چین کا بھی مسئلہ ہے, انڈیا کا بھی مسئلہ ہے, بنگلہ دیش کا مسئلہ ہے. چین کا رسپانس اس کے اوپر یہ ہے کہ انہوں نے انوویشن اینڈ انٹرپرینورشپ کے سکولز کھولے اپنی یونیورسٹیز کے اندر. تو ایک انٹرپرینوریل کلچر یونیورسٹیز میں لانے کی ضرورت ہے تاکہ ایک بچہ ہر وقت نوکر بننے کی تلاش میں نہ رہے کہ میں نوکر بنوں گا, مجھے اچھی نوکری ملے گی. تو وہ اس کو ایک کاروبار سکھانے کی ضرورت ہے کہ تم ایک کاروبار کرو گے اور اس کے بعد تم 2 لوگوں کو نوکری دو گے, پھر 5 کو نوکری دو گے. تو نوکریاں کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے کہ نمبر آف کمپنیز جو ہیں, گورنمنٹ تو کبھی نوکریاں دے ہی نہیں سکتی کسی ملک میں, تو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں جو نمبر آف کمپنیز ہیں اس کی گروتھ اتنی نہیں آ رہی. اور اس گروتھ کو آپ انکریز کر لیں گے تو وہ انٹرپرینورشپ سے ہوں گے. اب دنیا میں یہ یونیورسٹیز بھی بن رہی ہیں جو کلاس روم ایجوکیشن کی بجائے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ یونیورسٹیز مثلا انڈیا میں بنی ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ یونیورسٹی جو ہے وہ 2030 تک 1000 سکسیسفل بزنس اسٹارٹ اپس دے گی. تو انکیوبیشن سینٹرز, بزنس اسٹارٹ اپس, انٹرپرینوریل کلچر, یہ انکلکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل ایشو ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ڈگری چھوڑ دیں, آ جائیں 6 مہینے کا سرٹیفکیٹ لیں اور نوکری لگ جائیں. تو وہ پھر آپ چھوٹے لیول کے اوپر ایک ورکر بن کے رہ جائیں گے. تو اگر آپ نے ان کمپنیز کے CEO بننا ہے, ان کے جنرل مینیجرز بننا ہے, اس میں اوپر جانا ہے, تو ہر بندہ جو ہے نا اس کی سوچ صرف اس کے پیٹ تک لمیٹڈ نہیں ہوتی.
اس کی سیلف اسٹیم بھی ہے, اس کے اندر اور بہت ہی چیزیں ہیں, اس کے حصے لطیف ہے, اس کی پرسنالٹی, تو اس کو اگر آپ نے اوپر لے کے جانا ہے تو آپ کے پاس ڈگریز کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. ہاں لیکن وہ ڈگریز مارکیٹ ریلیونٹ ہوں, اس کا کریکولم جو ہے اس کے اندر انڈسٹری کا انپٹ شامل ہو, انڈسٹریل ایڈوائزری بورڈ اس کے اندر شامل ہوں. تو یونیورسٹیز کو اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہے تاکہ اپنے جو پروگرامز ہیں ان کو مارکیٹ اورینٹڈ بنایا جائے. اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کو سوشالوجسٹ کی بھی ضرورت ہے, سائیکالوجسٹ کی بھی ضرورت ہے, فلاسفرز کی بھی ضرورت ہے, تھیوریٹیکل فزکس کی بھی ضرورت ہے. تو صرف نوکری ہی اس کا مقصد نہیں, نئے علم کی تخلیق کرنا بھی اس کا مطلب ہے. آسٹرو فزکس کی بھی ضرورت, فزکس والوں کی بھی ضرورت ہے. تو یونیورس کے اندر یونیورسٹی مینز بائی از ڈیرائیوڈ فرام اے یونیورس. تو یونیورس کے اندر جتنی بھی فیکلٹیز آف نالج ہیں اس میں ہمیں ایکسپرٹس کی ضرورت ہے. اس سے سوسائٹی آگے انہینس کرے گی, علوم آگے نکلیں گے. ہاں علوم و فنون کا ایک کمبینیشن جو ہے وہ اس قوم کو اور دنیا بھر کی اقوام کو آگے لے کے چلے گا. تھینک یو. بہت شکریہ. ڈاکٹر عاقب صاحب پلیز. ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا, آپ اپنے نوٹس بھی بنا رہے تھے, تو ڈیفینیٹلی یو ہیو a lot to say about it, sir. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری بڈی. پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس ڈسکشن میں زحمت دی, اور آنریبل وائس چانسلر صاحب جس طرح کور کر رہے تھے, اس کورڈ اے لاٹ آف پوائنٹس. امید میں یہ رکھتا ہوں اور جو ہمارے آرگنائزرز ہیں کہ اس طرح کی جو انٹریکشنز ہیں وہ چلتی رہیں گی, کیونکہ یہ میرے خیال میں ایک ایسا سلسلہ ہے جو ہمیں کنٹینیوسلی جاری رکھنا ہے. جب ہم جاب مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو جیسے کہ پروفیسر صاحب نے تذکرہ کیا, اس کے کافی اسٹیک ہولڈرز ہیں. یونیورسٹیز آر جسٹ ون پارٹ آف دس ایکو سسٹم. خواہ وہ اسٹوڈنٹس ہوں یا ٹیچرز ہوں یا ایڈمنسٹریٹو لوگ ہوں, وہ اسی طرح ہی اس ایکو سسٹم کو یا جو پریویلنٹ کنڈیشن ہے رسپونڈ کرتے ہیں جس طرح باقی سارے لوگ رسپونڈ کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں آج کل کا وقت اس لیے بہت اہم ہے اس موضوع کے بارے میں بات کرنے کے لیے, کیونکہ جو آج کل کے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, جو پاکستان کی ایک پاپولیشن ہے, 30% پاپولیشن کہتے ہیں رینج کرتی ہے بٹوین دی ایج آف پیپل بٹوین 15 and 29. اور اگر ہم ان کو کہیں کہ یہ یونیورسٹی گوئنگ لوگ ہیں, تقریباً یہ 30-40% آف آر پاپولیشن وچ از 242 million. دس از اے ویری لارج نمبر. آج کل کے اسٹوڈنٹس ڈفرینٹ ہیں, یہ نیشنلی کنیکٹڈ ہیں, یہ گلوبلی کنیکٹڈ ہیں, انفارمیشن فلو ہے, ان کی توقعات ہیں, ان کے اوپر اسٹریسز بھی ہیں, اسٹرینز بھی ہیں, اور شاید ایک نیڈ ہے کہ فائنینشلی سسٹیننس پہ جلدی جانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. تو اس لیے جب ہم یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں یا ڈسکشن کر رہے ہیں کہ دا ویلیو آف اے ڈگری ان دا جاب مارکیٹ, ہمیں اس کے بارے میں ڈسکشن بھی کرنی ہے, ڈیبیٹ بھی کرنی ہے, لیکن ہم نے بہت احتیاط کے ساتھ اس کے ساتھ آگے چلنا ہے, کیونکہ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہم کیا میسج دے رہے ہیں. کیونکہ شاید جو گیون پرسپیکٹو ہے کہ ان امپلائبلٹی کا تعلق یونیورسٹی ڈگریز کے ساتھ ہے, شاید اٹ از ناٹ دیٹ ویل فارمڈ. ہم اگر انٹرنیشنلی بھی دیکھیں, جیسے اگر ہم یو کے کو دیکھیں یا جرمنی میں دیکھیں, تو ان کا ڈاکٹر صاحب نے ورڈ استعمال کیا اپرینٹسشپ سسٹم. تو یو کے میں 2015 سے انہوں نے یہ شروع کیا. یونیورسٹی ڈگریز کا کانسیپٹ بھی ہے, اپرینٹسشپ ڈگریز کا کانسیپٹ بھی ہے, اور صرف اپرینٹسشپ سسٹم کا بھی کانسیپٹ ہے. لیکن وہ اسٹینڈ الون یونیورسٹی بیسڈ یا جو ٹاٹ پروگرام بیسڈ فیصلہ نہیں ہے. اس کے اندر جو آپ کا انڈسٹریل ایکو سسٹم ہے وہ بھی اس کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے. اگر آپ گلوبلی دیکھیں, آئی انڈرسٹینڈ دے آر اسٹیٹمنٹس بائی لیڈنگ سی ای اوز ان دا ورلڈ, ڈفرنٹ ڈومینس, لیکن جو ہماری جاب مارکیٹ ہے ہم اس کو کیسے ڈیفائن کریں؟ ہم کنٹری کے حساب سے دیکھیں, ہم ریجن کو دیکھیں, ہم اپنے پروونس, ہم اپنے کانٹیننٹ کو دیکھیں, گلوبلی دیکھیں, ہم کس فیلڈس کی بات کر رہے ہیں. ابھی بھی جو جاب مارکیٹ میں ہم نے ہیلتھ کی بات کی, ہم نے نرسنگ کی بات کی, فائنانس میں اور ایجوکیشن میں کا بھی جاب مارکیٹ جو ہے وہ ڈگری سینٹرک ہے. تو شاید میرے خیال میں مارکیٹ میڈ, ویری فیمس اینتھروپولوجسٹ امریکن, جو کہتی تھیں کہ what is the purpose of teaching, کہ are we looking at teaching and enabling our students they know something, or are they equipped to deal with anything? I think یہ something اور anything کا جو ڈیوائڈ ہے, یہ ہم apprenticeship اور innovative acumen کی بات کر رہے ہیں, اور میں اس بات کو بالکل انڈورس کرتا ہوں. جو innovative acumen ہے وہ یونیورسٹی ڈگری سے آتا ہے. شاید بہتر سوال یہ بنتا ہے, یا more apt question is this, کہ ہمارا جو ایکو سسٹم ہے ڈگری سینٹرک وہ کتنا فلیکسیبل ہے اور کتنا کوئک ہے ٹو ریسپونڈ ٹو دا چینجز آف دا جاب مارکیٹ. تو پروبیبلی شاید یہ ایک بہتر سوال بنتا ہے جس پہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا دونوں پینلسٹ کو, ڈگری کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں,
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کتنی فلیکسیبلٹی ہے. تو میں چاہوں گا آپ اس کو ذرا کنٹینیو کریں اسی کے اوپر کہ ویلیو ہے ہماری ڈگری کی اور جاب مارکیٹ کے ساتھ کتنی ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ یہاں بلانے کا. اب میں وہ ایک ایکسپیرینس ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے, میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پنجاب آئی ٹی بورڈ ایز این امپلائر used to hire people from different universities. ہمارے جو بیسٹ اسٹوڈنٹس ہیں UMT سے بھی اور مختلف, لیکن ایک چیز کا وہ گلہ ہمیشہ کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اسکل سیٹ تو بڑا اچھا ہے, یہ کوڈنگ کر لیتے ہیں, پروگرامنگ کر لیتے ہیں, سارا کچھ, لیکن یہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. نہ ہم ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, نہ یہ ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں, پریزنٹیبل نہیں ہے. یہ بڑا ایک سیریس ایشو تھا. یہ ہمیں فیڈ بیک, یعنی پھر اس وقت وائس چانسلر ہمارے تھے, ہی واز ہیڈنگ بوتھ, عمر صاحب, تو انہوں نے پھر ہم نے ایک پروگرام اس طرح سے ڈیولپ کیے جس کے اندر جو برجنگ کا ایلیمنٹ ہے وہ رکھا جائے, جس میں کمپیوٹر سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا اور ڈگریز ایسی اسٹارٹ کی جائیں جس میں دونوں ایلیمنٹس موجود ہوں. سو اسکل از ویری امپورٹنٹ, لیکن آپ کے اس اسکل کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے, نالج ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آج کل AI کا بڑا ذکر ہو رہا ہے, لیکن AI کو امپلیمنٹ کرنا اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو الگوریدمس ہیں اس سے جو نتائج اخذ کرنا, اگر آپ کو اس کی تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں پتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ بہت غلط نتائج انٹرپریٹ کر رہے ہوں. آپ ماڈل کو ٹرین کر رہے ہیں, لیکن اگر میں جسٹ ٹو گیو سم اسپیسیفک ایگزامپلس, آپ ماڈل کو ٹرین کر رہے ہیں اور آپ کو یہی نہیں پتا اس کی تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن جو بیک پروپیگیشن الگوریدم ہے, which is one of the marvel of this century, اس کو کہا جاتا ہے اس الگوریدم کو, اس کو وہ کس طریقے سے ٹرین کرتا ہے, وہ ایرر ریڈکشن کیسے کرتا ہے, اور جو ڈیٹا کی بائسز ہیں وہ کس طریقے سے افیکٹ ہوتی ہیں اس الگوریدم پر. تو ہو سکتا ہے آپ جو ٹرین کریں گے وہ غلط ٹرین کر رہے ہوں. تو میں پوائنٹ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن اور اسکل, دیز آر بوتھ ویری امپورٹنٹ, اسپیشلی جو ہماری ماڈرن اس وقت جو اسٹیٹ آف آرٹ نالج ہے, اسٹیٹ آف آرٹ جو ٹیکنالوجی چل رہی. ہم لوگ بات اکثر کرتے ہیں, جس طرح ابھی ذکر کر رہے تھے کہ کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ 4 مہینے میں آپ یہ چیز سیکھ لیں گے, 6 مہینے میں سیکھ لیں گے, لیکن اگر آپ کی وہ فاؤنڈیشن نہیں ہے, جو پوری کی پوری ایک چین ہوتی ہے کورسز کی, آپ کو پتا ہے پری ریکویزٹس اور اس کا پری ریکویزٹ, اگر میں کیونکہ میں کمپیوٹر سائنس بیک گراؤنڈ سے ہوں, تو لیٹ سے کہ آپ نے ڈسکریٹ اسٹرکچر نہیں پڑھا ہوا, آپ نے الگوریدمس نہیں پڑھا, آپریٹنگ سسٹم نہیں پڑھا ہوا, نیٹورکس نہیں پڑھا ہوا, اس کے بعد آپ نے AI پڑھ لی, لیٹ سے اس کا کوئی اسکل, کوئی آپ نے پائتھون لے کے پروگرام بنا لیا, اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ کو AI کے بارے میں پتہ چل گیا یو کین بلڈ پروڈکٹ, سیریس پروڈکٹس. تو 4 مہینے کے 6 مہینے کے اسکل سیٹ سے وہ چیز کبھی بھی نہیں آتی. جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی میکینک ورسز این آٹو ڈیزائنر, یہ 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ایک میکینک کے پاس آپ جاتے ہیں, وہ گاڑی کو کچھ ٹھیک تو کر دے گا, لیکن جو ہی کوئی ایسی چیز ہوگی جو ان یوزل کوئی فالٹ آتا ہے, اور اسپیشلی آج کل کی جو EFI وہیکلز ہیں, آپ کو پتا ہے الیکٹرانک فیول انجیکشن وہیکلز, یہ اتنی کمپلیکیٹڈ ہیں کہ آج کل کے مکینک ان کو ٹھیک کر ہی نہیں سکتے, ایون ڈائگنوز نہیں کر سکتے, ان کو وہ اکوپمنٹ ہی نہیں چلانا آتا. آپ کو وہ پوری بیس نالج چاہیے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. سو جسٹ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, اسکلز آر امپورٹنٹ, لیکن وہ اسکلز جس کے پیچھے وہ پوری تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن ہے, وہ اسکلز آر امپورٹنٹ. اور وہ ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا, اس میں ہم اکثر اسکلز کی بات کرتے ہیں تو لو کیڈر اسکلز کی بات کرتے ہیں, لیکن میرے خیال میں بلکہ ہمیں پاکستان کو جس اسکل سیٹ کی ضرورت ہے وہ ایڈوانس اسکل سیٹ ہے, جو بیس کر رہی ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر. مثلاً اگر میں ایگزامپل دوں اگین فرام کمپیوٹر سائنس کی بیک گراؤنڈ سے, تو
ہمیں جو سائبر سیکیورٹی، میرا کیونکہ ایریا ہے تو میرے ذہن میں وہ فوراً ایگزامپل آ رہی ہے. پینیٹریشن ٹیسٹنگ آپ نے کرنی ہے. اب 2 لوگ یہ کام کرتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا، موسٹ آف یو وڈ نو واٹ از پینیٹریشن ٹیسٹنگ. آپ دیکھتے ہیں، جا کے انٹروڈ کر کے دیکھتے ہیں ایتھیکلی کہ کہاں پہ مسئلہ، اور پھر یو ٹیل دی آرگنائزرز کہ آپ یہ ٹھیک کریں اس کو، ٹیکنیکل جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں. اب ایک آدمی پینیٹریشن ٹیسٹنگ کرتا ہے نیٹ ورک کے اندر، جو کہ سمپل اس نے ٹیکنیکس کچھ سیکھ لی، اور ایک آدمی ہے جس نے آپریٹنگ سسٹم بھی پڑھا، جس نے نیٹ ورکس بھی پڑھا، جس نے وہ پوری چین پڑھی. زمین آسمان کا فرق ہے اس کی اپروچ میں اور اس کی اپروچ میں. وہ بڑی نان ٹریویل قسم کے جو مسائل ہوں گے ان کو بھی سامنے لے کر آئے گا جو اپنی وہ رپورٹ مینشن کرے. جبکہ ایک سادہ بندہ جو بالکل اس نے 2 مہینے کا کورس کیا، کیونکہ یہ آج کل بڑا پاپولر ہو رہا ہے اس لیے میرے ذہن میں یہ ایگزامپل آئی، وہ کبھی بھی اس لیول کی چیز نہیں کر سکے گا، اور وہ ایک ایسی رپورٹ بنا دے گا اور آپ اس کو میں بھی آرگنائزر پیسے بھی دے دیں گے اور سارا کچھ. سو وہ سکلز ہمیں کرنی چاہیے اور اس طرح سے کرنی چاہیے جن کے پیچھے ایک پوری تھریٹیکل فاؤنڈیشن ہے. ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے، ابھی ریسنٹلی آئی واز ان اٹلی، میں آئی ایم اے سینئر ایسوسیٹ آف انٹرنیشنل سینٹر فار تھریٹیکل فزکس، اور یہ ایک ایسے موقع پہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا which was the 60th anniversary of the associateship program. By the way, میری آپ لوگوں سے ہوگی، میں نے وہاں پاکستانی بہت کم دیکھے ہیں. گو ٹو دا ICTP ویب سائٹ اور اپلائی کریں، وہاں پہ آپ کو فری پورا ٹریول بھی پرووائڈ کرتے ہیں، ورک شاپس اور وہ ساری چیزیں. سو وہاں پہ میری بڑی ڈسکشن ہوئی، پیپل کمنگ فرام IITs، جو پروفیسرز آ رہے تھے، اور ان کی جو دوسری ایک پرائیویٹ سیکٹر میں ایک یونیورسٹی ہے بٹس، برلا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ سائنس، سو بٹس پلانی میں کیونکہ وہ ہے، اور اس کے علاوہ اصفہان یونیورسٹی. جو اب یہ 3 یونیورسٹیز ایسی یونیورسٹیز ہیں جن کو MIT نے سپورٹ کیا تھا ان 60s and 70s. MIT نے سپورٹ کیا IIT کانپور. MIT supported Birla Institute of Technology and Science, BITS Pilani, to develop its infrastructure and develop its resources. And MIT supported Iran میں ایک یونیورسٹی تھی آریہ مہر یونیورسٹی. Then this university later was into 2 universities میں کنورٹ ہوگی، ایک اصفہان اور ایک شریف یونیورسٹی. اگر آپ تھوڑی سی ان کی ڈیٹیلز دیکھیں، یہ تینوں کا جو فلیور ہے وہ ڈفرینٹ ہے. MIT ایک اور تینوں کا ڈفرینٹ. میں صرف جو میرے اس میں بڑی آئی کین ٹاک لیٹر آن مائی ایکسپیرینسز، اور ان سے جو ڈسکشن ہوئی بڑی ڈیٹیل ڈسکشن بھی تھی. اور لیکن اس وقت ریگارڈنگ یہ اسکل سیٹ مجھے جو یاد چیز آ رہی ہے، جو بٹس پلانی کے اندر جو انہوں نے خاص چیز بتائی وہ یہ تھی کہ ان کا میجر سورس آف انکم ان امپلائرز، ان انڈسٹریلسٹ کو اپ گریڈ کرنا ہے، ان کو اسکل سیٹ پرووائڈ کرنا ہے جو کہ اس وقت اس ایریے میں اور انڈسٹری میں موجود ہیں. سو دے آر پرووائڈنگ دا اسکلز ٹو دوز پیپل ہو آر آلریڈی امپلائڈ بائی دا انڈسٹری. مڈ کیٹیگری میں ہے، اور مڈ کیٹیگری میں، اور یہ ان کا میجر سورس آف انکم ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو انڈین ہیں وہ بہت آگے جا رہے ہیں، سندر بچائے ہو یا بڑے بڑے جو انسٹیٹیوٹ ہیں، ہماری ڈگریز بھی اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں دنیا میں جائیں تو، یا ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ باہر جاتا ہے اس کی کیا اتنی ایکسیپٹیبلٹی ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم کیا چینجز لے کے آئیں اپنے ایجوکیشن سسٹم میں کہ وہ بھی CEO بن سکے، وہ بھی پروگریس کر سکے، اس کی یہیں سے بیٹھ کے اس کی ہائرنگ ہو جائے، نہ کہ پہلے وہ جہاں وہاں جائے، وہاں سے ایک باہر کے ملک کا ٹھپا لگوائے پھر اس کو نوکری. سر اگر آپ مڈل ایسٹ میں جائیں تو بھرا پڑا ہے پاکستانی انجینئر سے، آپ کو الیکٹریکل انجینئر، سول انجینئرز، کیمیکل انجینئرز ہر طرف مڈل ایسٹ میں کام کرتے نظر آئیں گے پاکستانی. اگر آپ انگلینڈ میں یا امریکہ میں جائیں تو پاکستانی ڈاکٹرز کی ایک بڑی بہتات آپ کو نظر آئے گی، کنگ ایڈورڈ سے پڑھے ہوئے اور ہمارے اچھے کالجز سے پڑھے ہوئے ہر طرف آپ کو نظر آئیں گے. اگر آپ مڈل ایسٹ میں جائیں تو انگلش لینگویج ٹیچرز آپ کو ہمارے نظر آئیں گے پاکستانی، جو انگلش لینگویج وہاں پڑھا رہے ہیں. تو دیٹ مینس کہ ایکسیپٹیبلٹی ہماری ڈگریز کی انٹرنیشنل
انٹرنیشنل ہے. خاص طور پہ انجینئرنگ کی تو اس لیے ہے کہ جو پاکستان ہے یہ وہ ان ملکوں میں چند ملکوں میں شامل ہے جنہوں نے واشنگٹن اکارڈ سائن کیا ہے. تو واشنگٹن اکارڈ جب آپ سائن کر لیتے ہیں تو آپ کو جا کر وہاں ایم ایس سی کرنے کی یا وہاں کا ٹھپا لگوانے کی ضرورت نہیں. یہ اگریمنٹ ہے کہ براہ راست پاکستانی انجینئر کو وہاں جاب ملیں گی اور مل رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر ہماری یونیورسٹیز کی رینکنگ ہائی ہوں گی, وہ انٹرنیشنل کیو ایس رینکنگ میں خاص طور پہ ہائی آئیں گی, تو ان کے لیے دنیا بھر میں امپلائبلٹی کے دروازے اتنے ہی زیادہ کھلتے چلے جائیں گے. مثلا IIT جو ہے انڈیا میں, وہ اس وقت کیو ایس رینکنگ نے انہیں دنیا بھر کی جو انجینئرنگ انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں وہ 94 نمبر پہ رینک ہوئے ہیں. پاکستانی نسٹ یونیورسٹی جو ہے یہ 144 پہ رینک ہوئی ہے, اور کامسیٹس اور ہماری UET لاہور یہ 236 پہ ہیں. اور یہ اچھی رینکنگز ہیں, لیکن اس کو ابھی بہت امپروو کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم نے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے. تو اور جب یہ پیرامیٹرز کیا ہیں ان کو دیکھنے کے, تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کیا ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو نالج ریسورس ہے, PhD اساتذہ کتنے ہیں. ایک PhD استاد کے پاس, یعنی اگر آپ کیمبرج کو دیکھیں گے تو 6 اسٹوڈنٹس کے اوپر ایک PhD استاد ہوگا, کسی جگہ پہ 4 کے اوپر بھی ہے. آپ ہماری یونیورسٹیز میں آئیں گے تو میں ایسی یونیورسٹیز کا نام نہیں لینا چاہتا پاکستان میں جہاں 80, اور ایک یونیورسٹی میں نے ایسی بھی دیکھی ہے بینگ اے چیئر پرسن جہاں 220 اسٹوڈنٹ کے اوپر ایک PhD استاد تھا. تو یہ وہ پیرامیٹرز ہیں جنہیں ہمیں امپروو کرنا ہے. دین دی نمبر آف دی فورن فیکلٹی اینڈ دی نمبر آف فورن اسٹوڈنٹس, وہ آپ کے پاس کتنے آ رہے ہیں. پھر یہ کہ آپ کے جو امپلائرز ہیں وہ آپ کے گریجویٹس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. پھر آپ کی الومنائی جو آپ سے یہاں پڑھ کے گئی ہے وہ کیا رائے رکھتی ہے یونیورسٹی کے بارے میں. پھر ان یونیورسٹیوں کا انفراسٹرکچر, کہ ان کے پاس کھیل کے میدان کتنے ہیں, ان کے پاس سوئمنگ پولز کتنے ہیں, ان کے پاس جمنیزیم کتنے ہیں. تو وہ پورا ایک لرننگ ایکو سسٹم کو وہ مانیٹر کرتے ہیں بڑے ریگرسلی, اور پھر وہ آپ کو رینک کرتے ہیں. پھر آپ نے پیٹنٹس, آپ کی انوویشنس, آپ کی انوینشنس, آپ کا امپیکٹ آن سائنس اینڈ سوسائٹی, آن بزنس اینڈ انڈسٹری, آپ کیسے سولوشنز آفر کر رہے ہیں. تو یہ بہت سی چیزیں, یہ ملٹی ڈائمینشنل وارفیئر ہے جس میں یونیورسٹیز کو کام کرنا ہے. تو جتنا اچھا ہم اس کے اوپر کام کریں گے اتنے ہی ہمارے کریکولا جو ہے اپڈیٹڈ ہوں گے, وہ ماڈرن یونیورسٹیز کی ایٹ پار ہوں گے, ہماری ٹیچنگ میتھڈولوجیز, ہماری اینڈاگوجیکل اینڈ پیڈاگوجیکل ٹیکنیکس جو ہیں وہ اتنی ماڈرنائز ہوں گی, اتنی آپ کے جو کوالٹی آف یور اسٹوڈنٹس ہیں وہ انہینس کرے گی, اور دنیا میں آپ کے لیے دروازے کھلیں گے جاب مارکیٹ کے لیے اور ہر ایک کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 10 سال میں 15 سال میں پاکستانی یونیورسٹیز نے فنومینلی گڈ جو ہے وہ کام کیا ہے. وہ بڑی ہیں اور آئی ہیں انٹرنیشنل رینکنگز میں, لیکن ابھی بہت زیادہ گنجائش ہے کہ ہم کام کریں, اپنی رینکنگز کو بڑھائیں اور ہماری برانڈ ایکوٹی اسٹیبلش ہو. جتنی کسی یونیورسٹی کی برانڈ ایکوٹی اسٹیبلش ہوگی, انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی ایک برانڈ ایکوٹی دنیا بھر میں اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ یہاں کا گریجویٹ آئے گا تو اس کو ہم نے جاب دینی ہے فوراً. پاکستان میں بزنس میں جیسے لمس کی برانڈ ایکوٹی جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے, IBA کراچی کی ایک برانڈ ایکوٹی اسٹیبلش ہو چکی ہے, آغا خان کی میڈیکل میں ایک برانڈ ایکوٹی, کنگ ایڈورڈ کی ایک برانڈ ایکوٹی. تو ہمیں ان کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اپنی یونیورسٹیز میں, تاکہ انٹرنیشنل جاب مارکیٹ میں ہمارے اسٹوڈنٹس کی زیادہ وہ ریسیپشن ہو. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. فلاں یونیورسٹی سے اگر ہم سرٹیفائڈ ہیں, گریجویٹ ہیں, تو ہماری زیادہ چانسز ہیں کہ ہم مارکیٹ میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. کیا کریں بقیہ یونیورسٹیز, اور کیا اسپیشلائز کر دیا جائے کہ یہ یونیورسٹی اس فیلڈ کو دیکھے گی, جیسے UET ہے وہ انجینئرنگ کو دیکھ رہی ہے, دیٹس آل. ادر سائنسز کا کیا کریں, اس میں ایکسیلنس حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جی بہت شکریہ. آئی تھنک آپ کے سوال کو میں 2 ایسپیکٹس میں جواب دوں گا. ایک فلوسافیکل ہے اور دوسرا کوانٹیٹیو ہے. میرے خیال میں جب ہم ہسٹری کی بات کرتے ہیں اور اس خطے کی بات کرتے ہیں, پروفیسر صاحب نے بالکل صحیح تذکرہ کیا کہ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے گلوبلی, اٹ از اے اسٹالورٹ, اور وہ ڈفرینٹ فیلڈ سے گئے ہیں, اور جن کا میڈیکل سے تعلق ہے وہ آپ سمجھیں گے کہ جو ہمارے ایک پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں جو ہمارا ایک OPD ہے, وہاں پہ کتنے ڈاکٹرز ہیں, کتنا ان کا ورک سٹریس ہے,
کتنی لائن وہاں پہ لگی ہوتی ہے, اینڈ دے آر پرووائڈنگ کیئر, اور کتنا انوویٹو ایکیومن ہے وہاں پہ جو موجود ہے, جو شاید ہم کسی چارٹرڈ سسٹم میں اس کو شاید چارٹر نہ کر رہے ہوں, لیکن وہ لوگوں کی صحت میں اور ان کو بہتر کرنے میں کنٹینیوسلی انوالوڈ ہے. یہی ڈائسپورا اسی بیٹل ہارڈن ٹیکنیک سے جب باہر جاتا ہے, خواہ وہ انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے ہو یا میڈیکل بیک گراؤنڈ سے ہو, تو دے اسٹرائیو ان این ایکو سسٹم. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھلنے اور پھولنے میں اور لوگوں کی پروفیشنل نشو نما میں یونیورسٹی ایک سٹیک ہولڈر ہے. میں بار بار اس ڈسکشن کو اس طرف لے کے جاؤں گا کہ ہمیں اس ایکو سسٹم کی بات کرنی ہے جس کا یونیورسٹی جس ایکو سسٹم کا حصہ ہوتی ہے. وہ بھی انسان ہے, وہ بھی وہ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اپرچونٹی دی کہ وہ ایک فوکسڈ ایریا میں جا کے ٹرین کر کے دے کین کم بیک, لیکن ان کے پاس کافی ہاریزونٹل اسکل سیٹس بھی ہوتے ہیں, پورا ایکو سسٹم ہوتا ہے. ہماری اس ڈسکشن سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی, جب ایک کورس سامنے آتا ہے تو بورڈ آف اسٹڈیز سے گزرتا ہے, وہاں پہ ڈبیٹ ہوتی ہے, ڈفرینٹ فورا ہوتے ہیں, بورڈ آف فیکلٹی سے گزرتا ہے, ایکڈیمک کاؤنسل سے گزرتا ہے, پھر سنڈیکیٹ سے گزرتا ہے, سینٹ سے گزرتا ہے, اور اس ڈبیٹ کے بعد وہ ایکو سسٹم میں باہر سامنے آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ دیکھیں, I think we have to stand tall and we have to stand pride. یہ صرف ایک سلوگن نہیں ہے. ہم جب ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو ہم کس چیز کی بات کرتے ہیں؟ کیا we are only talking about 1947 الحمدللہ جب ہمیں آزادی ملی, یا اس سے پہلے ہم 1857 کی بات کرتے ہیں, یا اس سے پہلے ہم محمد بن قاسم کی بات کرتے ہیں جب وہ اس ایریا میں ایڈوینٹ آف اسلام ہوا, یا پھر اس سے پہلے ڈو وی اسکرائب ٹو آور ڈیپر کانسیپٹ آف دی انڈس ویلی سیولائزیشن. یہ چیز میں اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وی ہیو گاٹ تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف ایئرس آف انٹلیکچوئل اسٹرینتھ انکوڈیڈ ان اس. We have to believe in it. We have to stand tall on this very land. We have to be connected with this land. تو یہ تو بات ہو گئی فلسافیکل پہلو کہ ایٹ لیسٹ میرا ذاتی اوپینین یہ ہے کہ I strongly believe in the people and the systems of this land, کیونکہ we are destined for greatness, کیونکہ اس کے پیچھے ہزاروں سال کا ایک ہیومن موجود ہے. Failure is impossible. دوسری بات یہ ہے کہ سر دیکھیں, یہ جو یونیورسٹیز برانڈس کا کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے, ہمارے پر بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں, آکسفورڈ ہے, کیمبرج ہے, ہارورڈ ہے, MIT ہے, امپیریل ہے, اور جو آپ دیکھتے جاتے ہیں کافی یہ ایکو سسٹم ہے. رینکنگز میٹر کرتی ہیں. یونیورسٹی آف ایجوکیشن جس کو میں لک آفٹر کرتا ہوں, وی بروک ان ٹو دی ایشیا رینکنگز, QS رینکنگز, وی بروک ان ٹو دی THE رینکنگز. آبویسلی یہ اسٹوڈنٹ کی مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو کرٹیل کرتے ہیں. ہماری ابھی یونیورسٹیز میں بہت کام ہوا ہے لاسٹ 2-3 ڈیکیڈز. شاید پروفیسر صاحب جس کی طرف تذکرہ کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ ویئر دیر از اسموک دیر از فائر. گلوبل انوویشن انڈیکس ہے, وائپو پہ فری رپورٹ پڑی ہوئی ہے, ہم جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اٹس اے ہیوج فائل. اف یو آر ایبل ٹو ڈاؤن لوڈ اینڈ یو سی کہ ٹھیک ہے, وہ ایک گلوبل انوویشن انڈیکس ایک ایکو سسٹم ہے جو دنیا کی 132 کے قریب اکانومیز ہیں ان کو رینک کرتا ہے ان ٹرمز آف their innovative potential. I understand کہ وہ اپنے جو پیرامیٹرز ہیں وہ ایک چارٹرڈ بیک گراؤنڈ سے لیتے ہیں جس میں شاید پاکستان میں انوویشن کو میپ کرنے کے ایکو سسٹم اتنے شاید اسٹرانگ نہ ہو, تو we may not be scoring well, لیکن ہمارا اسکور از اراؤنڈ the 90s. لیکن اس رپورٹ میں اگر آپ فردر ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو اس کے کافی اور ایسپیکٹس ہیں جہاں پہ پاکستان کی رینکنگ دنیا کے 50, دنیا کے 60 ٹاپ ممالک میں آتی ہے. یہ یونیورسٹیز کا وہ ایکو سسٹم ہے جس میں ہماری ساری گورنمنٹ, سارے لوگ انویسٹ کرتے آ رہے ہیں. پاکستان میں کافی صحیح ڈائریکشن میں کام ہوا ہے, ویئر دیر از اسموک دیر از فائر, لیکن ہمیں اس پہ ابھی کافی اور کام کرنا ہے برانڈ کریشن پہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر عدنان صاحب, سر ہم سنتے رہتے ہیں ہمارا پاسپورٹ پیچھے رہ گیا رینکنگ نمبر میں, ابھی ہمارا انٹرنیٹ کافی پیچھے رہ رہا ہے, تو ظاہری بات ہے ہم سب کنسرن ہیں اس لیے کہ بڑا ریونیو آ رہا تھا. اور 2 چیزوں پہ میں چاہتا ہوں, ایک تو آپ اس پہ ضرور بات کریں کہ IT میں ہم کہاں کھڑے ہیں, اور جو پرابلم آ رہی ہے جیسے ہندوستان کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ان کی ریکگنیشن ہے ہماری ہے, لیکن ایک اور اسی سے جڑا ہوا سوال ہم دیکھ رہے ہیں کہ thousands of students are coming to this sector, تو ادر ایریاز کی بھی تو ڈیفینیٹلی ویلیو ہے, وہ اس کے اوپر آپ ضرور بات کیجئے اور ہمیں سمجھائیے کہ ایک تو ہمارا انٹرنیٹ باقی ہم سب سے ڈاؤن ہے, there is some method behind this madness یا کوئی اور معاملہ ہے. جی دیکھیں, پہلے تو انٹرنیٹ والی میں آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے بہت ڈیٹیل کا آئیڈیا نہیں ہے, لیکن جو میں نے سنا ہے اور میں اسے جو انٹرپریٹ کر سکتا ہوں کہ فائر وال ایک لگائی گئی ہے اور سیکیور کرنے کے لیے, یہ ایک جنرل چیز ہے. ہم اپنے سسٹمز کے اوپر بھی فائر وال لگاتے ہیں, اور فائر وال ایک ایسا سافٹ ویئر ہے, اس کو ہارڈ ویئر میں کر لیں یا اسے سافٹ ویئر میں کر لیں. بیسیکلی جتنے بھی آپ کی انفارمیشن آ رہی ہے پیکٹس کی فارم میں, یا جو لوگ ٹیکنیکل ہیں وہ وائر پہ فریمز کی فارم میں, اس کو وہ چیک کرتا ہے اور ایک ایک انفارمیشن کو وہ دیکھتا ہے. لیکن اس میں ایک چیز ہے
کہ کیونکہ یہ ساری انفارمیشن اب جتنی بھی آتی ہے دس از انکرپٹیڈ انفارمیشن, اس کو ڈیکرپٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. تو آپ اب جو لوگ نیٹ ورک سے واقف ہیں وہ ڈفرینٹ لیئرز کے اوپر یہ سافٹ ویئر بلڈ ہوتے ہیں, تو ہم انفارمیشن کو دیکھ تو نہیں سکتے لیکن کچھ انفارمیشن کو ہم روک سکتے ہیں کیونکہ وہ ڈفرینٹ وی کال اٹ پورٹس. جس طرح آپ کے سی پورٹ ہیں, ڈرائی پورٹس ہیں, آپ کے ایئر پورٹس ہیں, اسی طرح سے آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ جو کنیکٹ ہوتے ہیں پورٹس ہوتے ہیں. اور آپ نے نام سنا ہوگا وی جی اے پورٹس, یہ فزیکل پورٹس ہیں لیکن سافٹ ویئر پورٹس بھی ہوتے ہیں. تو مختلف چیزیں, مثلا واٹس ایپ کسی ایک پورٹ پہ کام کرتی ہے, آپ کا جو واٹس ایپ کا جو وائس ہے کسی اور پورٹ پہ ہے, اور جو پکچر آ رہی ہے جو وہ کسی اور پورٹ پہ ہے. سو یو کین اسٹاپ سم پورٹس اینڈ یو کین الاؤ. تو یہ چیزیں آپ ماڈولے ان کو آپ کر سکتے ہیں مختلف انداز میں. ایک ہی اپلیکیشن ہے لیکن اس کے ڈفرینٹ پہلوؤں کو آپ روک سکتے ہیں اور اس طرح کر سکتے ہیں. تو مائٹ بھی, میں شیور نہیں ہوں اس کے بارے میں, کہ ابھی جو انٹرنیٹ سلو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ آپ کی اپلیکیشنز ہیں وہ بہت ٹھیک چل رہی ہیں, یوٹیوب پہ اوپر کچھ تو بہت ٹھیک چلتی ہیں, لیکن واٹس ایپ کا کچھ ٹیکسٹ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے لیکن جب آپ کوئی پکچر وغیرہ بھیجتے ہیں, کوئی فوٹوگراف بھیجتے ہیں, وہ ٹھیک نہیں جا رہی. تو میرا خیال ہے کہ اس کے پیچھے شاید کچھ ایکسپیریمنٹیشن ہو رہا ہے. جو فائر وال, کیونکہ اس کے لیے ہوتی ہے, فائر وال یہ سارے کاموں کے لیے ہوتی ہے اور بیسک پرپز تو اس کا سیکیورٹی ہوتا ہے, لیکن سیکیورٹی میں پھر یہ اس طرح. اور بائی دا وے, اگر آپ کے کمپیوٹر پہ فائر وال ہے اور وہ مس کنفیگرڈ ہے تو آپ کا اپنا جو سسٹم ہے, جو ونڈو ڈیفینڈر ہے, وہ اس کی وجہ سے آپ کا سسٹم بھی سلو ہو سکتا ہے. یعنی جسٹ بیکاز یور اون سسٹمز فائر وال از مس کنفیگرڈ. سو مجھے بہت زیادہ پتہ نہیں کہ وہاں پی ٹی اے میں, ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی میں کس طرح سے چیزیں چل رہی, بٹ دس از واٹ آئی تھنک از ہیپننگ. اچھا, دوسرا آپ کا کوشچن تھا ریگارڈنگ جو ادر ڈسپلنس ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں آئی ٹی میں. جی, ایک چیز تھی کہ پاکستانی جو ڈگری ہے اس کی ورتھ باہر کس طرح سے ہے. تو جو ہمارے, جس طرح ابھی یہ ذکر کیا, جی آئی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا فاسٹ کے اسٹوڈنٹس یا ٹاپ جو یونیورسٹیز کنونشنلی جب کمپیوٹر سائنس ایوالو ہو رہی تھی تو اس وقت وہ اس کے اندر آئے, ان کے اسٹوڈنٹس کو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت دے آر ایٹ دا ٹاپ پلیسز. مائکروسافٹ میں آپ کو ملتے ہیں, گوگل میں ملتے ہیں, امیزون میں ہے, میرے اپنے اسٹوڈنٹس وہاں پہ گئے ہوئے ہیں. ابھی ذکر ہو رہا تھا, بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں جو ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کو امپروو کرنے کے لیے, ہمارے ڈگری کو امپروو کرنے کے لیے ہو سکتے ہیں. لیکن میرے خیال میں دا موسٹ امپورٹنٹ از فوکسنگ آن دا فیکلٹی. فیکلٹی ممبرس وہ, اور اسپیشلی ان اے سیمیسٹر سسٹم, اور یہ بات میں مختلف فورمز پہ کرتا ہوں, سیمیسٹر سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جس میں کلاس کے اندر جو ایک انسٹرکٹر پڑھا رہا ہے اور جو اسٹوڈنٹ ریسیونگ اینڈ پہ ہے, ان دونوں کے علاوہ صرف اللہ تعالیٰ ہے جس کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. نو ون ایلس نوز, کیونکہ ہی از سو مچ اتھارٹیٹیو, ہی از سو مچ empowered by the semester system. مثال کے طور پہ, یہ بات پچھلے دنوں بھی میں کہیں کر رہا تھا, آپ کے سیمیسٹر سسٹم میں اور اینول سسٹم کا اگر میں تھوڑا سا کمپیریزن کوئک سا کروں تو سب سے پہلے ایک کورس کا کورس آؤٹ لائن ڈیزائن ہوتا ہے, پھر ڈلیوری ہوتی ہے یعنی لیکچرنگ, پھر آپ کی کورس اسیسمنٹ ہوتی ہے, اور پھر مارکنگ ہوتی ہے. یہ 4 سٹیپس ہوتے ہیں. اینول میں یہ چاروں چیزیں 4 ڈفرینٹ لوگوں پہ کرتے تھے, لیکن سیمیسٹر سسٹم میں یہ چاروں چیزیں ایک بندے کے اوپر ہیں جو کلاس میں وہ پڑھا رہا ہے. وہ کیسے کورس آؤٹ لائن کو لے کے جا رہا ہے, وہ کس طرح ڈلیور کر رہا ہے, وہ کیا اسیسمنٹ کر رہا ہے, اور وہ کس طرح سے مارکنگ کر رہا ہے. سو اے اسٹار, اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے اسٹار, اور کسی حد تک اے گریڈ جو ہے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو انفلیٹڈ گریڈس کا ایشو بہت زیادہ آ رہا ہے. ہماری یونیورسٹی صرف اسٹوڈنٹس کو ٹیمپریرلی وقتی طور پہ خوش کرنے کے لیے دیتی ہیں. فیکلٹی میرے خیال میں ہمیں 2 ٹریکس ہونے چاہیے ہمارے پاس, ایک ٹیچنگ ٹریک اور ایک ریسرچ ٹریک. ہر بندہ ہر چیز کے لیے نہیں ہے. اس وقت
آپ کو جو فیکلٹی ممبرز, میں نے بہت سارے لوگوں سے ملا ہوں, اور اس وقت جو ریسپانسبلٹیز ہیں فیکلٹی کے اوپر ایک ماڈرن یونیورسٹیز میں جنرلی وہ 3 یا 4 ہم ہیں کہتے ہیں. ایک ٹیچنگ, ایک ریسرچ, ایک سروسز اور گرانٹس وغیرہ لینا. اور یہ چاروں یا تینوں ریسپانسبلٹیز یہ آرتھوگنل ہیں. یعنی اگر آپ اچھے ٹیچر ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اچھے ریسرچر ہیں, اور اسی طرح اچھا ریسرچر یہ مطلب نہیں ہے ہرگز کہ وہ اچھا ایڈمنسٹریٹر بھی ہوگا. سو میں نے جو اپنی تقریباً 25-26 سال میری جو اب ہائر ایجوکیشن میں ہو گئے, میں نے جو چیز آبزرو کی ہے, ان 3 میں سے 2 پہ تو آپ کو اچھے لوگ مل جاتے ہیں, لیکن ایک بندے سے تینوں میں اچھی چیز ایکسپیکٹ کرنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ, مشکل ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, کیونکہ ہمیں کوسچن آنسر سیشن کی طرف بھی جانا ہے. ہمارے پاس فیکلٹی ممبرز بھی موجود ہیں, ڈینز بھی موجود ہیں, اور اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم سوال و جواب کے سیشن میں جائیں, ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی شروع کریں گے. تو کم از کم آپ نے اساتذہ بھی بات کی, یونیورسٹیز کے رول کے اوپر بات کی, تھوڑی سی بات جو ہے وہ دونوں پہ یعنی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ شاید جذباتی ہو رہا ہے ہمارا طالب علم, اور شاید سوشل میڈیا سے بہت انفلوئنس ہو رہا ہے, شاید وہ بھی خود بھی اپنے سوالوں میں بتائیں گے, اور وہ ان کامیاب لوگوں کو دیکھ کے اس کو لگتا ہے کہ بڑی جلدی سے یہ کامیاب ہو گئے ہیں. تو کیا ایسے ہی ہوتا ہے, سارے لوگ بڑی جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں, یا اس کا ایک رستہ ہے, اور کیا کرنا چاہیے؟ ایسا لگتا ہے, اور لوگ بڑے امپریس بھی ہوتے ہیں اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ جی نہیں ہو رہا, ہاں میں نہیں ہو رہا, اور لوگ جو ہیں صرف اپنی سکسیس سٹوریز بیان کرتے ہیں. یہ بھی بڑا ایک مطلب اپنے آپ کو زیادہ ایکسپوز کرنا اور سیلف اپریسیشن, میرے خیال میں تو یہ ایک سائیکولوجیکل ایشو ہے کہ اوور جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں میں تو بڑا محتاط رہتا ہوں. دیکھیں اس میں احادیث ہیں, میں ابھی مجھے کیونکہ وہ ورڈنگز یاد نہیں, بٹ میں آپ سے کہوں گا آپ ضرور جا کے دیکھیں. مشہور ہونے کے بارے میں اور مشہور ہونے کی خواہش کے بارے میں جو وعید ہے اور جو چیز بتائی گئی ہے, اگر وہ آپ سن لیں تو شاید آپ سب لوگ سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں. یعنی یہ اتنا ایک امپورٹنٹ چیز ہے. آپ انٹرنیٹ پہ ذرا سرچ کریں احادیث فار بینگ فیمس, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اس نیت سے کام کرتے ہیں کہ وہ مشہور ہوں گے, ان کو شہرت ہوگی, لوگ انہیں جانیں گے. اب آج کل کے معاشرے میں یہ بات کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہے, کیونکہ ہمارے جو یوتھ ہے انہوں نے دیکھا یہی کچھ ہے, اور ان کے لیے یہ نارم بن گیا ہوا ہے, اور وہ اس کے علاوہ شاید ان کے وہ سوچ بھی نہیں رہے. لیکن آئی ووڈ ہائیلی انکریج, آپ سمپل یہ گوگل پہ سرچ کریں اور پھر آپ کو وہ بڑی اوتھینٹک احادیث ملیں گی اور بڑی ڈیٹیل میں ہیں. تو جو بھی سکسیس ہوتی ہے اس کے پیچھے بڑا ہارڈ ورک ہوتا ہے. میں اپنے بچوں کو یہ کہتا ہوں کہ میں 10 جگہ ٹرائی کرتا ہوں اور ایک جگہ سکسیس ہوتی ہے کم از کم. تو وہ جو کوشش ہوتی ہے وہ اکثر نظر نہیں آتی, جو اس کے پیچھے جو سکسیس ہوتی ہے وہ پھر پتہ چلتا ہے, لوگوں کو آپ نہ بھی بتائیں تو پتہ چل رہا ہوتا ہے. سو دیر از آلویز اے ویری ہارڈ ورک اس کے پیچھے ہوتا ہے. اب ہارڈ ورک آپ کیسے کریں گے, یہ اٹس این آرٹ. ہر بندے کے اپنے حالات ہیں, اپنے اس کا اسٹرکچر ہے فیملی کا, اس نے خود ڈسکور کرنا ہے. یہ ایک ڈسکوری کا پروسیس ہے, ایک ہر بندے کے لیے ایک ڈفرینٹ طریقہ کار ہے. کوئی جنرل پرنسپل نہیں دیا جا سکتا. کچھ لوگ اس طرح اپروچ کرتے ہیں, کچھ اسی جگہ پہ اپروچ کرنے کے لیے بہت ایک ڈفرینٹ پاتھ ہوتا ہے. تو بی کانفیڈنٹ, بس وہ کہتے ہیں نا وہ کنیکٹنگ ڈاٹس وہ بعد میں پتہ چلتا ہے جو چیز ہو رہی ہے. آپ جب ایک جگہ پہ پہنچتے ہیں پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو میرے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں کیوں ہوئے ہیں. تو بس آپ اعتماد کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. دعا کی اہمیت از ویری امپورٹنٹ. بائی دا وے ایک اور چیز میں آپ کو ہائیلی انکریج کروں گا, گول سیٹنگ اور دعا پریئنگ, یہ آپس میں دے آر ویری مچ ریلیٹڈ. گول سیٹنگ از اے ویری کیا کہنا چاہیے سیکولر ورڈ, جبکہ دعا از ایکچولی اے گول سیٹنگ بٹ ویری مچ ریلیجس.
سو اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا سوچیں. اینڈ دیر آر سم آرٹیکلس, اس کو ضرور دیکھیں. ہم جو گول سیٹنگ کی بات کرتے ہیں, اگر ہم اس کو ریلیجیس فلیور دیں جو ہمارے ایکچولی دین کا حصہ ہے, تو میرا خیال ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی پھر مدد بھی شامل ہوگی. ہم اللہ تعالیٰ کو شامل حال کر رہے ہیں. بالکل گول سیٹنگ کی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے, اور یہ کہا ہے کہ اپنے اوپر اعتماد رکھیں. اور تھوڑا لگتا ہے آپ کو بھی کہ ایکسائٹیڈ ہیں ہم بہت زیادہ, جلدی ڈپریس ہو جاتے ہیں, بڑے انفلوئنس ہو جاتے ہیں. تو واٹ از دی وے فار سکسیس ان یور پوائنٹ آف ویو سر؟ یہ بہت اچھا سوال ہے جس کا شاید کوئی ایک کریکٹ آنسر نہ ہو, کیونکہ اس کے اندر پرسنلائز ایکسپیرینسز, پرسیپشن آف دا سوسائٹی وی لیو ان, وہ سارے فیکٹر ان کرتے ہیں. میرے خیال میں سب سے پہلے تو یہ کہنا ضروری ہے کہ وی ہیو ٹو انگیج. اور جو ہماری ڈیولپمنٹ آف آور یوتھ, ایکسپوجر ٹو ڈفرنٹ کانسیپٹس اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ جس پیس سے ہوئی ہے لاسٹ 10 years میں, اس 10 years کے اندر بھی اگر آپ میپ کریں تو شاید یہ ایکسپونینشلی لاسٹ فیو ایئرز ہے. یہ وہ چیز ہے جب ہم ٹیچنگ اینڈ ٹیچر ایولیوشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں شاید مد نظر رکھنا ہے, کیونکہ آئی تھنک ہمیں تھوڑی ہمت کرنا ہوگی. وی ہیو ٹو انگیج ود دس ینگ لاٹ. آپ نے بالکل صحیح کہا, پروفیسر صاحب تذکرہ کر رہے تھے کہ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس. صبر, پیشنس اور کچھ ایسپیکٹس ہیں, اس کے اوپر بہت کام ہے کہ کوگنیٹو لوڈ آف اے پرسن, ایکسٹینسو ایکسپوجر ٹو فاسٹ موونگ امیجز, آپ کی پبلک پرسیپشن, فیک بلیف آف سکسیس in milestones during gaming and different aspects. I play games myself. I'm an avid online gamer as well. Lekin the fact is that we have to understand everything in moderation. And I think jo developed world hai jiska hum baar baar tazkira karte hain, unke paas ek formula hai mere khayal mein, aur us formula ko kehte hain whatever works. ٹھیک ہے, اب یہ ایک بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے جس کو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, بٹ آئی تھنک وی مسٹ پاپولرائز دی انگیجمنٹ ود آور یوتھ. آئی تھنک تھوڑے سے ایشوز ہیں جو ہمارا ایک ٹریڈیشنل ایکو سسٹم ہے اس کے اندر رسپانس کا ایک لیگ ہے, اور جو رسپانس کی توقعات ہیں ہمارے ینگسٹرز میں شاید دے آر مچ مور کوئکر. تو آئی تھنک دا اونلی وے فارورڈ از انگیجمنٹ. اور 3 الفاظ ہیں جو ابھی تو فی الحال تو ٹیبو ہیں, ان کا استعمال نہیں ہم کر سکتے, لیکن وہ ہیں آئی ڈونٹ نو. There are so many things that we don't know, but somehow I don't know where at a point we stigmatized کہ یہ ان 3 چیزوں کا جو استعمال ہے وہ ایک بہت نیگیٹو میسج آگے بھیجتا ہے, کیونکہ I don't know شروعات ہے acceptance of knowledge gap which facilitates learning and discovery and translation eventually. So I think this is absolutely essential. And just ending it in a funny way is that there was this architect that I met. I have a background of my education from Turkey. Me too. تو وہاں پہ we met an architect. He was like, which year are you in, young man? تو میں نے کہا sir, I'm in my final year. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں, تو he was a very renowned architect. He said I'm in the 56th year of my life. تو that was a very humble way. ایک exuberance تھی, ہمارے youngsters ہیں ان میں exuberance ہوگی, وہ اپنے آپ کو express کریں گے. ابھی ان کے پاس expression media ڈفرنٹ ہے بہت سارے, بٹ وی نیڈ ٹو لسن ٹو دیم, وی نیڈ ٹو انگیج ود دیم. اور ہمارے اکیڈیمیا میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بیچلرس کے بعد, بی ایس کے بعد, اسٹوڈنٹ نارملی سیز آئی نو ایوری تھنگ. ماسٹرس کے بعد وہ کہتا ہے دیر آر سم تھنگز آئی ڈونٹ نو بٹ آئی نو موسٹ آف دا تھنگس, اینڈ دیر آر سم تھنگس دیٹ مائی سپروائزر نوز. اینڈ آفٹر اے پی ایچ ڈی ایوری بڈی دے بوتھ ریئلائز دے ڈونٹ نو اینی تھنگ. ٹھیک ہے, تو ود دس اپروچ آئی تھنک وی کڈ لک ایٹ اٹ. ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس الانسان الا ما سعی, انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اور پھر ایک جگہ فرمایا ولن تاجد لسنت اللہ تبدیلا, اور اللہ اپنا طریقہ تبدیل نہیں کرتا. اور یہ دونوں باتیں انسانوں کے لیے فرمائی ہیں, کسی ایک خاص ریلیجن کے لیے نہیں فرمائی. تو جس ایکو سسٹم کی ہم بات کرتے ہیں ہمارے ہاں, ہمارا ڈرامہ, ہمارے ناولز, ہماری فلمز, اس میں ہیرو بڑا ینگ دکھایا جاتا ہے اور اس کے پاس دنیا جہان کی بہترین گاڑی ہے, بڑا سارا گھر ہے, اور وہ بلا بلا بلا. اور یوتھ نے یہی آئیڈیلائز کر لیا ہے کہ ادھر ہم فارغ ہوں اور 2 سال کے اندر ہمارے پاس بہت بڑے بڑے لیوش گھر ہوں, گاڑیاں ہوں, اور وہ تمام لوازمات ہوں جس کے بارے میں میڈیا نے انہیں گمراہ کر رکھا ہے. یہ بغیر ہارڈ ورک کے دیر از نو شارٹ کٹ.
یہ ایک افسانوی دنیا ہے جو فلم ہے, جو ڈرامہ ہے, جو ناول ہے. آپ اصلی زندگی کی جو مشکلات ہیں ان سے آنکھیں بند کر کے 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے آپ اس دنیا میں جاتے ہیں. آپ نے جو کچھ یہ اچیو کرنا ہے, اور 30-40 سال آپ جب پڑھ لیتے ہیں تو اس کے پاس میکسیمم 40 سال کی آپ کی ورکنگ لائف ہے. تو زندگی کا مقصد صرف اور صرف دولت کمانا نہیں ہوتا. دولت کی ایک ضرور اہمیت ہے, لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ صرف دولت کمانا ہی اس کا مقصد نہیں. انسان کے زندہ رہنے کا, کیونکہ زیادہ دولت کا مقصد کیا ہے کہ کھانے کو اچھا مل جائے, پہننے کو اچھا مل جائے. تو یہ تو جانوروں کی بھی خواہش ہے. تو یہ تو ایک اینیملسٹک بیہیویئر ہے. وہ بھی اچھا کھا لیتے ہیں, شیر بھی کچھ چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ گوشت مل جائے. تو انسان ایک اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنائی ہے, اس کی کچھ اور ذمہ داریاں ہیں, اس کے ساتھ کچھ ایتھیکل ایشوز ہیں, اس کے ساتھ کچھ اس کی پریسٹیج کے مطابق کوئی اور چیزیں بھی ہیں. تو اس لیے اس نے یہ جو اصل میں یہ ہوا کیوں ہے, یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم کیپٹلسٹک اکانومی میں رہ رہے ہیں. سوشلزم مر گیا, کیپٹلسٹک اکانومی میں ہے. کیپٹلسٹک اکانومی جو ہے وہ استحصالی نظام ہے جس میں آپ نے دولت کمانی ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فریز کی استعمال کی کہ وٹس ایور ورکس, کہ بائی ہوک اور کروک جہاں سے ملے. اس کا مطلب ہے کہ آپ جب کمائیں گے تو ایک کو فائدہ ہوگا اور دوسرے کو نقصان ہوگا. اسی لیے دنیا کی جو ویلتھ ہے وہ ساری کی ساری یا امریکہ کے پاس ہے یا 1-2 اور ملکوں کے پاس ہے. تو دنیا کی 78% ملک میں جو ہے نا وہ دولت, وہ دنیا کے 22% لوگوں کے پاس ہے. تو یہ اس کو انسانوں کو یہ سوچنا ہے کہ ایک مساوات کا نظام لانے کی ضرورت ہے, جو کہ اسلام کی ریکوائرمنٹ ہے, جو کہ انسانوں کی ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ جو کیپٹلسٹک اکانومی ہے, یہ کیپٹلسٹک وے آف لائف ہے, یہ الٹیمیٹ کبھی بھی آپ کو امن اور آپ کے دل کو چین اور سکون نہیں دے سکتا. تو اس لیے آپ کو بحیثیت انسان, آپ کو اس مادی دنیا کی ریکوائرمنٹ سے علاوہ کچھ آپ کی روحانی ریکوائرمنٹس بھی ہیں. تو بحیثیت انسان صرف اور صرف پیسہ ہی آپ کا مقصد حیات نہیں. ہاں اس کی ضرورت ضرور ہے. تو اس لیے یہ جو پیسہ بھی جو آپ کے حاصل کرنا ہے, اس کے لیے جائز ذرائع کا ہونا بہت ضروری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک شدید ترین محنت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے یہ رکھ دیا ہے کہ رزق حلال ہوگا, اور وہ شدید ترین محنت کے ذریعے ہوگا. وہ کسی بھی فیلڈ میں آپ جائیں تو آپ کو 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ یہ میری کمائی حلال کی ہو اور محنت کی ہو اور شدید ترین محنت سے ہو, اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ محروم طبقات جن کے پاس یہ نہیں ہے میں ان کو پے بیک بھی کروں. تو یہ ایک ہیومن سوسائٹی کے لیے, ایک ہیومنسٹک سوسائٹی کے لیے, اگر آپ دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں اور دنیا میں ایک بہترین طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اس دنیا کو ایک جنت بنانا چاہتے ہیں اور آخرت بنانا چاہتے ہیں, تو ایسے انسان آپ کو یونیورسٹیز کو پیدا کرنے ہوں گے جو دولت ویلتھ جنریشن کا آرٹ بھی رکھتے ہوں اور اس کے لیے شدید محنت کرنا بھی جانتے ہوں, اور پھر اس کو ایکوٹیبل بیسس کے اوپر تقسیم کرنا بھی جانتے ہیں. زبردست ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. میرا نام محمد عمران خان ہے اور میں یہاں UMT سے اکاؤنٹنگ فائنانس کر رہا ہوں, کرنٹ سیمسٹر میں انرول ہوں. سر میں نے ایک رسالے میں پڑھا, وہاں پہ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے وہ رسالہ لکھا ہوا تھا. دارالعلوم کراچی کے جو بانی ہے اس کے والد صاحب ہوئے, اس نے بڑی اچھی اس میں بات لکھی ہوئی تھی. وہ ہر مہینے اپنے ماہنامہ شائع کرتے ہیں. اس نے کہا ہم اپنے جتنے بھی ہمارے اساتذہ ہیں ان کی جتنے بھی کلاسز ہوتے ہیں جو ہائی لیول کی جو ہوتے ہیں حدیث وغیرہ, ان کے ہم کلاس ریکارڈنگ کرتے ہیں. ہر ہفتے. پھر ان کی جو ہے سمجھو سارے جتنے بھی ممبرز ہیں ان کو بلایا جاتا ہے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے, کیسے آگے آپ کو کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری یونیورسٹیز میں ہماری اس چیز کو لایا جائے تاکہ جو فیکلٹی ممبر وہ بھی سنبھل کے بولے گا, پڑھ کے آئے گا, سوچ سمجھ کے جو بھی, اور ہر چیز جو چیز بھی پرووائڈ کرے گا تاکہ, اور پھر اسٹوڈنٹ سے بھی اسی طرح جو سیشن کریٹ ہے. تو میرا کوشچن یہ ہماری یونیورسٹیز میں لایا جائے اور کب کس طرح لایا جائے گا, یہ ذرا اس کی آنسرنگ ہو جائے. تو جب ہم اس کو آن لائن موڈ کو آن کرتے ہیں تو اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ جو بولتے ہیں وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے, اور اس میں ٹیچر کو تیاری کر کے آنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو اپڈیٹ کر کے آنا پڑتا ہے, اور وہ ٹو دی پوائنٹ بولتا ہے. تو میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. ہم نے ابھی ماسٹرز پروگرام کے لیے, یہ سارے ماسٹر پروگرام کے لیے یہ لازمی کر دیا ہے کہ وہ آن لائن ہوں گے, اور دور دراز بیٹھے ہوئے لوگ جو ماسٹرز پڑھنا چاہتے ہیں وہ آئیں. ہاں صرف پریکٹیکل کے لیے آئیں گے جب لیب میں پریکٹیکل ہو, یا ایگزام دینے کے لیے آئیں گے. تو بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اب ویسے بھی اب زمانہ ایسا ہے کہ 30 سال پرانے نوٹس جو ہیں وہ
چل بھی نہیں سکتے. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹیب لے کے بیٹھے ہیں, وہ کنیکٹڈ ہیں انٹرنیٹ کے ساتھ, اور پھر آپ کو پتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چیٹ جی پی ٹی اور ہر چیز ہے. تو اگر جو ٹیچر ہے وہ اپڈیٹڈ نہیں ہے اپنے نالج کے ساتھ, تو کوئی بھی اس کو سننے کو بھی تیار نہیں ہے, وہ کلاس میں بھی آنے کو تیار نہیں ہوں گے. تو یہ لازمی بات ہے, اور آئی ٹی نے اور آن لائن کلاسز نے اس کو اور اچھا کر دیا, اور باقی یونیورسٹیز کو بھی ہائیبرڈ موڈ کی طرف موو کرنا چاہیے. اور ابھی ہم ماسٹرز کے لیے تو ہم نے کیا ہے, ابھی بیچلرز کے لیے ہم نہیں کر سکے, لیکن ہماری الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن یہی ہے کہ اس کی طرف بھی جائیں ہم. اور یہ دوسری دنیا کی یونیورسٹیز بھی, ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ٹرانس نیشنل ایجوکیشن کے نام سے ایک پالیسی متعارف کی ہے. 2 پالیسیز انہوں نے دی ہیں. ایک ٹرانس نیشنل ایجوکیشن ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی یونیورسٹی پاکستان میں ڈگری پروگرام آفر کر سکتی ہے, اور وہ آپ انرول ہو سکتے ہیں, وہ آپ کو آن لائن کلاسز دیں گے. ایک ان کی ڈسٹنٹ لرننگ پالیسی ہے, جس کو ہماری یو ای ٹی نے بھی آپٹ کر لیا ہے. اس میں ڈسٹنٹ لرننگ کے لیے بھی آپ کو یہ جو جدید ٹولز ہیں, کیمراز ہیں اور کمیونیکیشن سکلز ہیں, فلپ چارٹس ہیں, یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا. تو اس سے جو ہے وہ امپروومنٹ بھی آتی ہے, لیکن 2 وے ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں کووڈ کے زمانے میں ہم نے یہ دیکھا کہ آن لائن میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کلاس لینے میں اتنے سنجیدہ نہیں. تو it is about the use of technology and about the abuse of technology. تو اگر ہم اس کو پازیٹیولی یوز کر لیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. یونیورسٹیز جیسے کہ ان کی لو رینکنگ ہے, وہ ان کی جو اسٹوڈنٹس ہیں جو سی ایس ڈپارٹمنٹ کے, خاص طور پہ آئی ٹی کے, سافٹ ویئر انجینئرنگ کے, وہ لوگ جب سیم بیچ میں پڑھ رہے ہیں, جیسے کہ فاس کا ایک اسٹوڈنٹ ہے اور کوئی بھی دوسری یونیورسٹی ہے 2023, جب وہ گریجویشن کے بعد نکلیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کی کمپٹیشن تو ہوگا نا. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ جو لو رینکنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ظاہر سی بات ہے فیکلٹی اتنی اچھی نہیں ہوگی, تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے کہ وہ ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں؟ ان کو کیا کیا کرنا چاہیے, کیا اسکلس کو کویسٹ کرنا چاہیے؟ اپنی اسکل سیٹ کو, اپنی نالج بیس کو وہ امپروو, آپ ذمہ داری ایکچولی اسٹوڈنٹ کی ہے. یہ ہر جگہ پہ ایسا ہی ہے. انسٹرکٹر نے تو اپنا کورس ایک لے کے جانا ہے. ہر یونیورسٹی میں 100% انسٹرکٹرز کبھی بھی آپ کو اچھے نہیں ملتے. ایون کیمبرج میں بھی, ایون ادھر بھی دیکھیں تو کچھ بہت اچھے, جس طرح میں بات کر رہا تھا, بہت اچھے ریسرچرز ہیں, لیکن وہ اس طرح سے اچھے ٹیچرز نہیں ہیں. اور اسی طرح کچھ بہت اچھے ٹیچرز ہیں لیکن وہ اس طرح سے ریسرچ نہیں کر رہے. تو آپ کو ایک مکس سا ملتا ہے. تو اسٹوڈنٹ بہرحال اس نے اپنا دیکھنا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کورس چل رہا ہوتا ہے تو آپ خود سے اپنے آپ کو امپروو کریں. پھر جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو دیر از اے پاسبلٹی کہ ایز کمپیئر ٹو ادر یونیورسٹیز جن کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں, ان کے اسٹوڈنٹس وہاں سے نکلے ہیں اور کمپٹیشن میں آپ اپنے آپ کو پیچھے محسوس کر رہے ہیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے دیکھے ہیں کئی بار ایسے اسٹوڈنٹس جو بڑے ہمبل, یا پھر آپ اس طرح کہہ لیں جو اس طرح ٹاپ کلاس یونیورسٹیز اینڈ ایکسپینسو یونیورسٹیز سے نہیں پڑھے, لیکن ود ان اے کپل آف ایئرس انہوں نے اپنے آپ کو ان کے قابل بنا لیا. لیکن اس میں جو امپورٹنٹ چیز تھی, ڈیورنگ دیئر سروس, ڈیورنگ دیئر جو اپنا وہ پڑھتے تھے, اپنے آپ کو وہ امپروو کرتے رہے. میرے اپنے اسٹوڈنٹس ہیں جو بڑی ہی ہمبل بیک گراؤنڈ سے بھی, اور بہت ہی ایسی یونیورسٹیز جو ہم 3rd ایئر میں 4th ایئر میں کنسیڈر کرتے ہیں, یعنی ابھی وہ دے آر ڈیولپنگ, ان سے پڑھنے کے بعد انہوں نے ایسی جگہوں پہ اب چلے گئے ہیں کہ خود بندہ کہتا ہے کہ مطلب امیزنگ. تو کوئی فرق نہیں پڑتا, یو کیپ آن ڈوئنگ. تھوڑا سا یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا پاتھ لمبا لینا پڑ جائے, لیکن آپ ایٹ پارٹ ڈیفینیٹلی آپ آ جائیں گے. کیپ آن امپروونگ یور سیلف. We talked about the psychological aspects and the skill set gap that we are hoping to address soon in the future. I hope the talk was beneficial for all of us. Thank you, our worthy guests. Now I would really like to call the Chief Editor of Academia to provide the shields to our worthy guests. Thank you.